आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान आज जिस सियासी और माशी भंवर में फंसा हुआ है, ये महज चंद महीनों या चंद बरसों की कहानी नहीं है, बल्कि कई दहाइयों से जारी हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा है, हमारे अपने फ़ैसलों का नतीजा है। दुनिया कामरान खान के साथ की 2 हफ्तों पर मुहित खुसूसी सीरीज़ में हम पाकिस्तान की इस नाजुक तरीन सूरत हाल में मुल्क की खारजा पॉलिसी की खामियों का भी जायज़ा लेंगे। और आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बारी है। इन 10 बहरानों में जो कि पाकिस्तान को हमने रिज़ॉल्व करने हैं, एक बहरान हमारी खारजा पॉलिसी के सिमत और उसकी नकाइस भी हैं। आज इन नकाइस और इसमें इस्लाहात का हम अहाता कर रहे हैं। सफारती ताल्लुकात और खारजा उमूर के माहिरीन की तजावीज़ और सिफारिशात हम सुनेंगे और उनकी रोशनी में अपने अरबाब इख्तियार की तवज्जो इस जानिब दिलाएंगे। दरअसल बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का पहला और बुनियादी फार्मूला यही है कि ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है, ना दायमी दुश्मन होता है, बल्कि हर हालत में मफादात ही फ़ैसला साजी में मुक़द्दम होते हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान की 76 साला खारजा पॉलिसी पर मुल्की मफादात से ज़्यादा बरसर इक़्तिदार तबक़े के नज़रियात और झुकाव की अक्कासी होती है। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का अलमिया यह है कि अमरीका और रूस समेत मगरबी ताकतों के साथ ही नहीं, बल्कि हम अपने हमसायों से भी मुस्तकिल दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर सके। पाक अमरीका ताल्लुकात मौसम की तरह बदलते रहे हैं, अब तो अमरीका से ताल्लुकात सिर्फ रस्मी रह गए हैं। पाकिस्तान के 3 पड़ोसी ममालिक भारत, ईरान और अफ़गानिस्तान हमसे दूर और दूर हो रहे हैं, जबकि वो आपस में करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। जबकि चौथे पड़ोसी मुल्क चीन से हमारी दोस्ती है ज़रूर, 2 तरफ़ा माफ़ी मफादात और CPEC ने बहरहाल दोनों मुल्कों के एक अटूट बंधन में भी बांधा है, लेकिन चीन को भी हमसे अब मुतअद्दिद शिकायत हैं। तारीख़ी एतबार से पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी के पस मंज़र में सिविल और मिलिट्री हलकों की तरजीहात भी असरअंदाज होती रहती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इस गैर वाज़े या शायद नाकाम खारजा पॉलिसी को अब एक नया जन्म दरकार है। फ़ी ज़माना आलमी सियासत तारीख़ी करवट बदल रही है, हर जानिब नई दोस्तियाँ तश्कील हो रही हैं, पुरानी दुश्मनियाँ तहलील हो रही हैं। लेकिन हम किसको इल्ज़ाम दें कि हमारे चारों अतराफ़ के ममालिक से क़ुर्बतें कम और फासले ज़्यादा हैं। भारत माजी की तरह आज भी अमरीका और रूस के करीब है। 7 माह कबल चीन की मदद से ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले 7 साल से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो चुके हैं। दूसरी जानिब इस खित्ते में CPEC के सामने एक मुतवाज़ी माशी कॉरिडोर्स और स्ट्रेटिजिक ग्रुप जन्म दे रहा है। सऊदी वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हालिया दौरे भारत में जनूबी एशिया को मगरबी एशियाई ममालिक से रेल और समंदरी रास्ते से मिलाने के मुश्तरका रोड मैप तश्कील दे रहे हैं। आपने नज़ारा किया, एक जाने पूरी दुनिया बदल रही है और हमसे फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि हमें किस तरफ रुख करना है। पाकिस्तान के तो अमरीका से भी बनते बिगड़ते ताल्लुकात फ़िलवक्त रस्मी नौइयत के हैं। हालांकि चीन अमरीका सर जंग में पाकिस्तान को एहतियात से काम लेना है। अगरचे पाकिस्तान कई बार दुनिया पर वाज़ेह कर चुका है कि हम किसी सर जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन PTI की हुकूमत ही नहीं, PDM की हुकूमत भी सदर बाइडन की 100 मुल्की डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से माज़रत कर चुकी है। 2 साल से पाकिस्तान ने अमरीका के मुकाबले में चीन की जानिब झुकाव का तासुर दिया है। मुसलसल 2 बार डेमोक्रेसी समिट में शिरकत से एतराज़ ने पाकिस्तान को एलानिया चीन का इत्तेहादी बनाया है, जबकि हकीकत यह है कि पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली 2 तरफ़ा ज़रूरत है, बल्कि शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलवक्त चीन CPEC एनर्जी मंसूबे में भी पाकिस्तान को कोई रियायत देने को तैयार नहीं, जबकि पाकिस्तान अमरीकी ज़ेर असर IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों के रहम करम पर है। ताहम चीन से पाकिस्तान की लाज़वाल दोस्ती का नतीजा यह है कि पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्ज़ों में तकरीबन 30% हिस्सा चीन का है। सिफारती माहिरीन का इसरार यह है कि इस्लामाबाद को बीजिंग के साथ वाशिंगटन से भी ताल्लुकात में रस्मी गर्मजोशी ज़रूर रखनी चाहिए। इस वक्त जनूबी एशिया से वस्ती एशिया तक खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी और माशी स्ट्रेटजी मुंसलिक हो रही है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी का फोकस भी जियो स्ट्रेटजिक के साथ अब जियो इकनॉमिक्स भी है, होना चाहिए, मुंसलिक इसको करना होगा। लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौसर किरदार की राह में बड़ी रुकावट उसकी परेशान कुल दाखिली सियासत और ज़वाल पजीर मईशत है। पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्ज़ों और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों और कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से माशी सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार उसकी खारजा पॉलिसी की राह मुतय्यन करता है। इन्हीं अवामिल की वजह है कि सब्स पासपोर्ट मुसलसल आलमी इंडेक्स में वक़्त खो रहा है। लंदन की मारूफ फर्म
ہینلے نے دنیا بھر کے پاسپورٹس پر حال ہی میں اپنی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق پاکستان پاسپورٹ 101ویں نمبر پر ہے اور اسے دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ انہی صورتحال پر ہم اس پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں، اس کا پوری طرح سے جائزہ لے رہے ہیں، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کو سدھارنے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے آخر تک آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل پیش کرے۔ بات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ قومی اصول مٹاؤ، پاکستان سنوارو ہماری اسپیشل سیریز جاری ہے، اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں جو کلیدی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں ان کو پہچان رہے ہیں، ان کا حجم بتا رہے ہیں اور ان کو تحلیل کرنے یا ان کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں فوکس کر رہے ہیں پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستان کی خارجہ پالیسی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس محاذ پر بھی ناکامی کا شکار ہوا ہے۔ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس حصے میں بھی اور پروگرام میں آگے بھی، اور اس حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے خارجہ امور کے ممتاز ترین ماہر، پاکستان کے انتہائی ممتاز سابق سفارتکار ہمیں جوائن کریں گے، جناب اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، اور جناب عبدالباسط پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں اور طویل عرصے تک پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمانی بھی کرتے رہے ہیں عبدالباسط صاحب۔ جناب عبدالباسط صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے، جو اس کا کرنٹ سٹیٹس ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر آپ چند جملوں میں انٹروڈیوس کریں آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سٹیٹس، تو وہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ کامران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے تو ایک لفظ بھی کافی ہے، کنفیوژن۔ اور کنفیوژن اس لیے ہے کہ بحیثیت سابق سفارتکار میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں ہمارے ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں بہت سے جھول ہیں، بہت سے اس میں گیپس ہیں، وہاں اس کی امپلیمنٹیشن بھی بہت سے سیریس ایشوز ہیں۔ اسی لیے نہ ہم صحیح پالیسی بنا سکتے ہیں، اور اگر پالیسی بن بھی جاتی ہے تو اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ بھی ہم نہیں کر پاتے۔ اسی لیے ہماری جو پورا خارجہ میدان میں جو بھی محاذ پہ ہماری پالیسی ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے، دوسری طرف ہم یہ کہتے بھی نہیں تھکتے کہ ہماری چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ پھر ہم بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی بات کرتے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں اس وقت وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ افغانستان کو لے لیجئے، جو بھی حال ہی میں ایک ڈیسیشن ہوا، اس کی افادیت سے یا اس کے ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ فیصلہ کس طرح پہنچا اس کے بارے میں میرے کچھ سوالات ہیں، کچھ ریزرویشنز ہیں۔ اسی طرح آپ بھارت کو لے لیجئے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے گفتگو نہیں کریں گے جب تک کہ وہ 5 اگست 2019 کی صورتحال کو بحال نہیں کر لیتے، اس سے پہلے جو تھی۔ دوسری طرف ہم ان سے آف اسٹیج بیہائنڈ دا سینز ہم ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور سیز فائر ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمیں ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے۔ اعزاز چودھری صاحب، اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمیں ایکسپلین کی ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت کہاں کھڑی ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت جہاں ہمیں کچھ کامیابیاں ہوئیں وہاں بہت زیادہ چیلنجز ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اس ملک کی داخلہ پالیسی سے متصل ہوتی ہے، اور چونکہ داخلی حالات ہمارے اس وقت ایسے ہیں کہ اس میں سیاسی افراتفری بھی ہے، غیر یقینی ہے، اور ہمارے ہاں اقتصاد بھی بہت ہی بحران کی کیفیت میں ہے، تو دنیا اس وقت پاکستان کو اتنا ریلیونس نہیں دے رہی ہے، اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے۔ تو چنانچہ فارن پالیسی کے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ یقیناً بہت بڑھ گئے ہیں، اور ان کی بہت ساری میں آگے سے آپ کو ذکر کر سکتا ہوں، لیکن جو میرے خیال میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس وقت پاکستان اپنے یعنی جس کہتے ہیں نا کہ جو اس کے اندر ایک پہلے جذبہ اور قوت ہوتی تھی وہ ہمارے پر نہیں ہے، اور دوسرا ہم نے جو ڈپینڈنسی سنڈروم ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے بڑے عرصے سے، یعنی دوسروں پہ انحصار کرنا۔ اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ کبھی کہیں امریکہ سے، سعودی عرب سے، چین سے کہیں کوئی مدد آ جائے،
تو اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا ہے کہ اب ان ملکوں کی تو ہم پہ لیوریج ہے، ہماری ان کے اوپر لیوریج جو ہے کم ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بھی آپ کو مدد دے گا وہ آپ کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تھا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رہی، تو چنانچہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ہماری خارجہ پالیسی کے لیے سیٹ بیک ہوا ہے کہ ہم ڈپینڈنسی سنڈروم میں رہے۔ جناب عبدالباسط صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سب سے تشویشناک بات ہے کہ ہمیں اپنے اطراف میں بھی دوستوں کی تلاش ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات، افغانستان کے ساتھ تعلقات، کسی انداز سے بھی کسی کیٹیگری میں بھی وہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے۔ دوسری جانب ہمارا ایران کے ساتھ رسمی تعلقات ہم ان کو بہتر سے بہتر الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، چین کے ساتھ دوستی ضرور ہے اور یقیناً سب سے بہتر ہے ان چاروں ممالک میں اور ویسے بھی اوورآل، لیکن بہرحال یہ کوئی مثالی اگر حقیقی اس کی اسپرٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں شاید ابھی بھی بہت بڑی گنجائش ہے، اور جس طرح سے سی پیک کے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں یہ سب چیزیں، تو سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے اطراف میں ہی کیوں نہیں کم از کم 4 اطراف میں 4 ممالک کے ساتھ تو مثالی تعلقات کر پاتے؟ دیکھیے کامران، اس میں 2-3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کو لے لیجئے، افغانستان کو لے لیجئے، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں ہمیشہ سے اریٹنٹس رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ تو خاص طور پہ ڈسپیوٹس بھی رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ 1979 کے بعد پرابلم رہا ہے، ہمارے لیے شاید بیلنس کرنا بڑا مشکل رہا ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو۔ افغانستان وار نے بھی ایک بڑا اہم رول کردار ادا کیا، لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے تعلقات اسٹریٹجک ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی کچھ پرابلمس نظر آتے ہیں ہمیں اس وقت، لیکن میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے مڈ ٹو لانگ ٹرم انٹرسٹ کہاں ہیں۔ دیکھیے سفارتکاری کا بنیادی چیلنج یہی ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہے، معیشت چونکہ ہماری کمزور ہے اس لیے ہمارے پاس سفارتکاری میں باہر اسپیس نہیں ہے، سب چیزیں بجا ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی سفارتکاری کو صحیح معنوں میں کبھی پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیا ہے؟ بڑی معاذت کے ساتھ ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا۔ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ ہماری ڈپلومیسی کا یا فورن پالیسی کا انگریڈینٹ نہیں رہا یا پالیسی ڈائریکشن کا حصہ نہیں رہا۔ اب ہوپفلی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جیو اکنامکس، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، ان چیزوں سے کچھ فوکس ہمارا ٹھیک ہوگا، لیکن ہمیں پھر بھی جو اپنے پبلک جو ہمارے پوسچرنگ ہے اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ہم بہت پبلک پوسچرنگ بہت ایکسیس ریٹرک میں چلے جاتے ہیں اور ایسی لوز باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ہمارے لیے پرابلم مزید بگڑتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تو ہمارے پرابلم بہت عرصے سے دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ درست ہے کہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے، اکنامک انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو مجموعی خارجہ پالیسی کا احاطہ ہم نے کیا، اب یہ بتائیے کہ دوستوں کے حوالے سے، اور دوستوں سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے خطے کے حوالے سے، اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ ہم 4 اطراف میں سے صرف ایک طرف کسی حد تک ہمیں کچھ سکون اور اطمینان کی کیفیت ہے، 3 اطراف جو ہے ہم بالکل کسی صورت سے سکون اور اطراف میں نہیں، 2 طرف تو بہت ہی ہمارے مشرق اور مغرب کے اندر صورتحال بہت زیادہ خراب نظر آ رہی ہے، اور ایک اور جانب جو ہے وہ یقیناً ایران ہمارا دوست ضرور ہے، مگر جتنا دوست ہے وہ اتنا ہم پاکستانی آپس میں جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا خطہ ہے اور ہمارے اطراف جو ہے وہاں پر ہمیں ہر طرح کا سکون کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں ہندوستان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ موقع بہت ضائع ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ واجپئی صاحب مینار پاکستان آئے، پھر کارگل ہو گیا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پیس پروسیس چل رہا تھا تو ممبئی ہو گیا، پھر مودی صاحب یہاں پہ آئے تو پٹھان کوٹ ہو گیا، اس کے بعد سے ہندوستان نے بڑی ایک جارحانہ پالیسی اختیار کر لی۔ پھر کشمیر کے مسئلے کے اوپر بھی ہندوستان نے ایک بڑی سخت پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ پاکستان کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کنسیشن دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ پاکستانی لوگوں کا، کشمیری لوگوں کا بڑا پرانا ناطہ ہے۔ تو ایسے میں ایک بہت بڑا بنیادی ہمیں فیصلہ کرنا تھا، فیصلہ جو دنیا نے کیا لیکن ہم نے نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ تنازعات اگر ہوں بھی
تو بھی تجارت اور سرمایہ کاری چلتی رہے، یعنی اقتصادی حالات چلتے رہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ بھی نہیں رکھا، نہ ہندوستان نے رکھا جی۔ تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی حل نکالنا ہے تو یہی ہے کہ ڈی کپل کریں کانفلکٹ کو ٹریڈ اینڈ کامرس کے ساتھ، یعنی کانفلکٹ پہ اپنے قائم رہیں اپنے مقام پر جو آپ کی پوزیشن ہے، لیکن آپ تجارت کریں، سرمایہ کاری کریں۔ یہی افغانستان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ بھی آپ کے بارڈر ملتے ہیں، اتنے مواقع ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ اپنی تجارت بڑھا سکتے ہیں اس سینکشنز کے باوجود۔ تو آپ کی پوری قوت اس وقت ہونی چاہیے کہ جو ہمارے اقتصادی مفاد ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی کا محور بن جائیں، تب میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات تھوڑے سے پاکستان کے عبدالباسط صاحب ہمیں آنکھیں کھول کے بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے، تعلقات کے حوالے سے، دشمنیوں کے حوالے سے، دوستیوں کے حوالے سے۔ تو پرانے روایتی دشمن جو ہیں وہ دوست بن گئے ہیں، دیواریں گر گئی ہیں، ایران سعودی عرب مل گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، تصور نہیں تھا تائیوان چین کے ساتھ بھرپور کاروبار کر رہا ہے، ہر جانب نئی جہتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم منجمد ہیں، ہم کہیں نہیں ہل پا رہے اس جگہ سے۔ اس میں کیا چیز مانے ہے؟ نہیں، ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو ہمارے اندرونی حالات ہیں جو مانے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں ایک یقین کی صورتحال پیدا ہو، سیاسی یقین کی صورتحال پیدا ہو، تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور یہ جو اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا بھی سلسلہ ہے، یہ بھی غیر ضروری ہے میرے حساب سے، کیونکہ ہم اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں ان ساری چیزوں میں کہ جو فیصلہ، کیونکہ دنیا تو آپ کے لیے انتظار نہیں کرتی کہ جی پاکستان میں چونکہ 6 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے تو اس لیے دنیا کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ اندرونی عوامل ہی ہیں، کیونکہ آپ جو فارن پالیسی بناتے ہیں اس میں آپ کے اندرونی ویریبلز ہیں اور بیرونی ویریبلز ہیں۔ لیکن یہ اصل وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ پاکستان کے ہاں چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی، ہمارے ہاں اس طریقے سے ڈیسیشن میکنگ میں وہ کوہیرنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اس وجہ سے ہم ابھی تک اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی صحیح معنوں میں ڈیفائن نہیں کر پائے۔ جب تک یہ بنیادی کام ہم نہیں کر پائیں گے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے کیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم جموں اور کشمیر کے تنازع کو بیک برنر پہ ڈال دیں، کیا ہمارا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ چین اور امریکہ کے تعلقات ہمارے برابر ہیں، ہم کسی پالیٹکس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ بنیادی ایشوز ہیں جس پہ بہت زیادہ ریفلیکشن اور برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے۔ اب ہم کریں کیا؟ افغانستان کے ساتھ تجارت کیسے بحال کریں، بھارت کے ساتھ کیسے بحال کریں، اور کیا ہمیں دنیا سے کچھ سبق لینا ہے جہاں پر بڑی تیزی سے جو روایتی ممالک کے دوست ہوتے ہیں وہ یا دشمن ہوتے تھے وہ تحلیل ہو گئی ہے دشمنی اور دوستی میں بدل گئی ہے۔ ہم اطراف میں چاروں طرف اپنے دیکھ رہے ہیں، عرب دنیا میں دیکھ رہے ہیں، بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے دوست یا پرانی جو روایاتی جو تعلقات ہوتے تھے اب اس کی جگہ نئے جو راستے جنم لے رہے ہیں اور نئی جہتیں بن رہی ہیں، نئے دوستیاں بن رہی ہیں، نئے تعلقات بن رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستان نہ جانے کس 30 سال 40 سال 50 سال پرانی خارجہ پالیسی میں ڈوبا ہوا ہے اور انہی تعلقات کو محور سمجھ کے ان کے گرد گھومے چلا جا رہا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ جب سعودی عرب کے اور یو اے ای نے انڈیا کے ساتھ مل کر کافی پروگرام کیے، دنیا اس وقت صرف اپنے مفادات کو دیکھتی ہے، منی فورمز بن رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور پاکستان اب پرانے جو 3 ہم نے محور بنائے ہوئے تھے کہ ایک امریکہ تھا، ایک چین تھا اور سعودی عرب ہے، ان کے ساتھ بھی رہنی چاہیے، لیکن ہماری ریلیونس ہم کھو رہے ہیں۔ چین کے ساتھ ابھی تک ریلیونس ہے، ہمیں میرے خیال میں سی پیک کو بہت آگے بڑھنا چاہیے، لیکن پاکستان کے اپنے اندرونی حالات جب تک درست نہیں ہوں گے کامران صاحب، ہم خارجہ پالیسی پہ وہ جو قوت آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر سعودی عرب کتنے عرصے سے کہہ رہا ہے کہ یہاں ہم ریفائنری لگائیں گے، بھائی اس کے لیے کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا، تو وہ اتنے سال تو بیت گئے تو وہ نہیں ہو پا رہا جب تک ہم خود نہیں۔ یا چین کہہ رہا تھا ہم اپنی انڈسٹری لائیں گے، آپ نے اکنامک زونز بنانے تھے، کتنے سال ہو گئے سی پیک کو شروع ہوئے ابھی تک ہم نے اکنامک زونز نہیں بنائے۔ تو جب تک ہم اپنا گھر درست نہیں کریں گے، آپ کے جو دوست ہیں جو آپ کے ساتھ دوستی رکھنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی مجبور ہیں کہ اس وقت دوستی نہ رکھ سکے۔ تو نقطہ یہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ اپنے گھر کو درست کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعجاز چودھری، سابق سفارتکار عبدالباسط ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامیاں، اس کی
وجوہات اور اس کو سدھارنے کی ترکیب یا راستہ ہم جاننے کی کوشش جاری رکھیں گے. اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ پاکستان کے خارجہ امور کے ممتاز ترین مبصرین ہمارے ساتھ ہوں گے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کی اقوام متحدہ امریکہ اور برطانیہ میں سفیر، اور جناب مشاہد حسین سید. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. دنیا کا عمران خان کے ساتھ 2 ہفتوں پر محیط اس خصوصی سیریز میں ہم پاکستان کی اس نازک صورتحال میں ملکی خارجہ پالیسی کی خامیوں کا جائزہ لے رہے ہیں. آج ہمارے پروگرام کا فوکس پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے. ہم ان ناصوروں کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی کی راستے میں سب سے بڑے رکاوٹ ہیں اور جن کو حل کیے بغیر، جن کا علاج کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس میں شامل ہے خارجہ پالیسی اور کامیاب خارجہ پالیسی. پاکستان کی اسی حوالے سے ایک بہت ہی کلیدی اولین ضرورت ہے. یقیناً خارجہ پالیسی کے بنیادی ایجنڈے کے طور پر ہمیں دوسرے ممالک کے علاقائی تنازعات میں جانے سے گریز کرنا ہوگا. امداد کے بجائے تجارتی روابط بڑھانے پر توجہ دینی ہوگی. ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ کے فکرے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. ملک میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، لیکن ریاست کے مفاد میں اس کو معاشی روابط اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے سفارتی سطح پر اپنی مارکیٹنگ کرنی ہوگی. دنیا بھر میں ہمارے 150 سے زائد سفارت خانوں کو حرکت میں لانا ہوگا. ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں بھارت کو ہمیشہ کے لیے دشمن نمبر 1 کے خانے میں رکھنا ہے یا کسی وقت بھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ 2 پڑوسی ایٹمی طاقتیں اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قریب آ جائیں اور باہمی معاشی مفادات کی خاطر مقبوضہ کشمیر سمیت دیگر تنازعات کا آؤٹ آف دا باکس کوئی حل نکال لیں. اب اس کے لیے ہم نے گفتگو کی دعوت دی ہے. پاکستان میں خارجہ امور کی 2 بہت ہی مستند، بہت ہی سینئر، بہت ہی باخبر شخصیات ہمارے ساتھ. محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں، سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ میں رہ چکی ہیں، امریکہ میں 2 بار سفیر رہ چکی ہیں، برطانیہ میں سفیر رہ چکی ہیں. اور جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں، چیئرمین ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے، اور پاکستان میں خارجہ امور کے بہت ہی ممتاز اور سینئر تجزیہ کار ہیں. مجھے اعزاز ہے کہ ملیحہ صاحبہ اور شاہد صاحب دونوں میرے ایڈیٹرز رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ. پہلے ملیحہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر ہم کہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، اگر ہماری پہچان یہ کہے کہ ہم ناکام خارجہ پالیسی اس وقت پاکستان جو ہے اس کا شکار ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی آج 75 سال بعد ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے، تو کیا یہ مناسب تشریح ہوگی آج کی صورتحال کی؟ کامران، میں اس کو ناکام خارجہ پالیسی نہیں کہوں گی، مگر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک کامیاب فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشی طور پہ ہم مضبوط ہوں، اپنے آپ کو سٹرینتھن کریں. میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں کہ فارن پالیسی بگنز ایٹ ہوم، یعنی کہ جب تک ہوم بیس جو ہے، آپ کا جو اندرون خانہ ہے، آپ کا جو گھر ہے، وہ وہاں اسٹیبلٹی نہ ہو اکنامک اور پولیٹیکل، تو فارن پالیسی جو ہے وہ پھر افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک اور بھی جو ضرورت ہے جس پہ کہ کسی حکومت نے توجہ نہیں دی حال میں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں گلوبل اور ریجنل لیول پہ، اس میں مختلف پہلو ہیں اس کے، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان ایک وائڈ رینجنگ خارجہ پالیسی کا ریویو کرے. ریویو کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو آبجیکٹیوز ہیں ہمارے جو خارجہ پالیسی کے یا جو ہمارے انٹرسٹ ہیں، مفاد ہیں، وہ تبدیل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہم اپناتے ہیں انہی آبجیکٹیوز کو آگے لے جانے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ افیکٹولی اپنے گولز کو پروموٹ کر سکیں. میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کا کوئی ریویو ہوا ہے پچھلے میرا خیال 15-20 سال سے شاید نہیں ہوا. جو آخری مجھے یاد پڑتا ہے وہ صدر مشرف کے دور میں ہوا تھا. تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب تک جو خارجہ پالیسی ہماری رہی ہے ریسنٹ ایئرز میں، وہ بہت ہی ری ایکٹیو رہی ہے اور ایڈ ہاک رہی ہے. مجھے اس میں کوئی اوور آل اسٹریٹجک پلان نہیں نظر آیا جس سے کہ ہم اپنے گولز اور مفادات کو اچھی طرح سے آگے لے کے جا سکیں. تو شاہد صاحب، اس کا مطلب یہ کہ ہم تقریباً 76 سال بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا
کہ ہماری فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, ہمارے انٹرسٹ کیا ہیں, ہماری سمت کیا ہے, اور ہم اب کس قسم کی خارجہ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں. جس کنفیوژن کی اور جس اسٹیٹس کی بات کی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے, اور وہ اس بات کو فردر کنفرم کر رہا ہے کہ وی آر لاسٹ, ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ کہیں گمشدہ خارجہ پالیسی ہے. یہ کہنا درست ہوگا مشاہد صاحب؟ نہیں, یہ کہنا درست نہیں ہوگا جی. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم 76 سال سے یہ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا بالکل لاسٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. بیسک بات ہے, ایک ہماری خارجہ پالیسی کا ستون تھا, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا اور آپ بھی میرے کولیگ تھے اس وقت, ڈاکٹر صاحبہ بھی تھیں. ہم واحد تھے جو کہتے تھے جنرل ضیاء الحق کو کہ ہماری افغان پالیسی درست نہیں ہے. ہم تنقید کرتے تھے وہ پالیسی کے, اور ہم نے کہا تھا کہ اس پالیسی کے نتائج پاکستان کے لیے دورس خراب ہوں گے. انفارچونیٹلی وی ور پروون رائٹ. افغان پالیسی ہماری کلیپس ہو چکی ہے, افغان پالیسی ہماری فیل ہو چکی ہے, اور افغان پالیسی کی وجہ سے ہمارے باقی بھی مشکلات آئیں, جو ہم نے ایکسٹریمزم پیدا کیا ہمارے علاقے میں, ہمارے بارے میں خدشات پیدا ہوئے. ہماری چائنا پالیسی سکسیس ہے, ہمارا جو سی پیک ہے اس سے کنیکٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے. اصل جو بات ہے جس کی ملیحہ نے بھی نشاندہی کی, کہ جو دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے طاقت کا توازن, the economic and political balance of power, وہ شفٹ ہو رہا ہے, اور ایک ایشین صدی ابھر رہی ہے جس میں علاقائی تنظیمات بڑی اہم ہیں. ابھی میں حال ہی میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا برکس میں. برکس کو ہم نے بالکل اگنور کیا ہے, اور I was the first Pakistani to be invited to BRICS. جنوب مشرقی ایشیا میں ایک تنظیم پیدا ہوئی ہے ریسیپ, ریجنل کوآپریشن اکنامک پارٹنرشپ, اس میں ہندوستان نہیں ہے. ہم نے اس کی توجہ نہیں دی. ہمارا محور رہا ہے واشنگٹن, بیجنگ اور ریاض. اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے تعلقات سے شاید ہمارا اندرونی استحکام آئے گا, اور اندرونی استحکام جو عدم استحکام پچھلے 5-6 سالوں میں ہوا ہے کہ 2 سافٹ کوز ہوئے, حکومتیں نکالی گئیں, خاص طور پہ جب سی پیک شروع ہوا, دھرنا شروع ہو گیا, اس سے بھی بڑی گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس میں پاکستان ہماری اپنی نالائکی بھی ہے اور ہماری اندرونی خلفشار کا بڑا اہم حصہ ہے. لیکن اوور آل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مکمل کہنا ناکامی وہ غلط ہوگا, وہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے. وی آر این امپورٹنٹ مڈل پاور, وی آر ہمارے اچھے تعلقات ہیں عرب ممالک سے, وسطی ایشیا سے, اور ہمیں امید ہے کہ ہم خطے میں بھی تعلقات بنائیں گے. لیکن جو افغان پالیسی بڑی محنت سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی تھی, جس کی بنیادی غلط تھی, وہ فیل ہو چکی ہے, اور یہ ہم آگے بڑھنا ہوگا. ڈاکٹر ملیحہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ کہنا درست ہوگا, شاہد صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ جو ہماری, چاہے آپ کہیں اس کو مکمل طور پہ ویسے ناکام خارجہ پالیسی کہیں نہ کہیں, لیکن کامیاب تو بہرحال کوئی نہیں کہہ سکتا نا, اور ایک تشویشناک خارجہ پالیسی بہرحال ہے, کہ اس کی بنیاد یہ ہوئی ہے کہ بڑی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے غلط افغان پالیسی ترتیب دی. ایک غلط افغان پالیسی جو کہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے, اس نے پاکستان کی اندرونی چولہے ہلا دی اور پاکستان کی خارجہ چولہے ہلا دی اور معاشی چولہے ہلا دی. تو یہ جو ہم نے خارجہ پالیسی جب ترتیب دی افغانستان کے حوالے سے, یہ ہمارا بنیادی ایک سب سے بڑا سہم رہا ہے. کامران, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پہلو ضرور ہے, لیکن وہ واحد پہلو نہیں ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, دیکھیں آج کل بہت بات ہو رہی ہے مڈل پاورز کی, یعنی کہ وہ پاورز ہیں جو کہ سپر پاورز نہیں ہیں لیکن چھوٹے پاورز بھی نہیں ہیں, اور جن کا کوئی انفلوئنس ہے گلوبل لیول پہ. تو پاکستان کا مڈل پاور ہونا ضروری, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے, دیکھیں اس وقت جو بیسز آف پاور ہے انٹرنیشنل سسٹم میں, وہ ملٹری پاور نہیں رہا ہے, وہ اکنامک پاور ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو انفلوئنشل مڈل پاورز ہیں دنیا میں, ان سب کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, اینڈ دے آر آلسو اسٹرانگ ٹریڈنگ کنٹریز. تو اگر آپ ہمارا یعنی کہ ایکسپیرئنس دیکھیں تو صرف ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں رسپانسبل. میرا خیال ہے ہم بہت آسانی سے ہر چیز کو ایکسٹرنلائز کر کے ذمہ داری کہیں اور پھینک دیتے ہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی بھی ذمہ داری کو اون کرنا چاہیے, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرینتھن کریں تاکہ ہماری فارن پالیسی بھی اسٹرانگ ہو. دیکھیں
اس قسم کی فارن پالیسی جو کہ آپ کبھی ایک کیپٹل کے پاس جاتے ہیں اپنا لون کو رول اوور کرنے کے لیے، ایک اور کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں بیل آؤٹ کے لیے کچھ پیسے دے دیجئے، تیسرے کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جی فارن ایکسچینج ریزروز بہت کم ہیں، کچھ ڈپازٹ دے دیجئے ہمارے اسٹیٹ بینک کو. تو یہ کس قسم کی پھر خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو جو بھی خارجہ پالیسی آپ پریڈیکیٹ کریں گے وہ تو پھر لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس طرح سے تو پھر جیو پولیٹیکل رینٹ لیتا ہے مختلف ممالک سے. وہ تو کوئی فارن پالیسی نہ ہوئی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے اوور دی ڈیکیڈز. دیکھیں اگر ہماری فارن پالیسی کامیاب نہ ہوتی تو ہم آج جوہری پار نہ ہوتے. یہ ایک کامیاب فارن پالیسی کے تحت جس میں کہ پاکستان بریوڈ سینکشنز، ہم نے ڈیفائی کیا ویسٹرن اوپینین کو اور سینکشنز کو، اور پھر بھی ہم ایک نیوکلیئر پار بن گئے. تو دیر آر ایگزامپلز اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایگزامپلز ہیں آف سکسیس ان فارن پالیسی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں اے کنٹری with 240 ملین پیپل جس کا اتنا پوٹینشیل ہے، ایک پور گورننس سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور پالیسیز نا کنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کامران، ایک وائڈ رینجنگ ریویو نہیں کیا ہم نے اپنی فارن پالیسی کا. یہ سب وجوہات ہیں جس سے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکے اور ایک افیکٹو مڈل پار کے طور پہ نہیں ابھر سکے. افیکٹو مڈل پار وہ ہوتے ہیں جو کہ گلوبل لیول پہ جن کا اثر ہو اور جن کی بات اور ممالک بھی سنیں. جی ہم تو سارا وقت اور لوگوں کی مشورے سنتے رہتے ہیں، ہمارا مشورہ تو ابھی نہیں سن رہا. جب اب فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو اوور آل بات کرنے سے پہلے تو ہمیں سب سے بڑا یہ دیکھنا ہے، اور جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے، کہ ہم اپنے چاروں اطراف پہ ایک مضبوط تعلقات اور رشتے نہیں بنا سکے. افغانستان سے ہمارا سمجھے کہ کوئی دوستی کا رشتہ ہے ہی نہیں. ہمارا بھارت کے ساتھ کسی قسم کے ورکنگ ریلیشن شپ آلموسٹ نہیں ہے. ہمارے ایران کے ساتھ رسمی تعلقات ہیں جن کو ہم گلاس اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ ہم اور آپ ہم سارے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. چین کے ساتھ بہت مثالی تعلقات ہیں. چین عظیم دوست ہے. چین بڑی پاکستان کی مدد کی ہے، اسٹریٹجکلی بہت پاکستان کی مدد کی ہے. لیکن جو چین کی ہم سے شکایات ہیں وہ بھی ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. کچھ ہماری بھی شکایت ہے، تو وہ بھی کوئی ہم حقیقی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سالڈ بالکل آئرن کلیڈ ہماری ریلیشن شپ ہے. تو یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے تو اپنے چار اطراف کو بھی نہیں سنبھالا. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو بنیادی عنصر ہوتا ہے خارجہ پالیسی کا وہ اس خطے میں، اس علاقے میں ہوتا ہے کہ آپ کے جہاں ہمسائے ہیں، جہاں آپ کی لوکیشن ہے، اس کے ارد گرد کے کیسے تعلقات ہیں، کیونکہ وہی آپ کی سلامتی کا تحفظ کرتے ہیں. اور اس میں چار جو ہمارے نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، اس میں ہندوستان کو میں علیحدہ کر دوں گا کہ ہندوستان کی اس وقت ایک نظریاتی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی طرف. ہماری طرف سے کوشش بھی ہوئی، ہماری فوج کی طرف سے بھی، ہماری سولین قیادت کی طرف سے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے تو وہ ابھی آن ہولڈ رکھ لیں. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، چائنا کے ساتھ ہم نے ان کو وعدہ کیا تھا ون ونڈو آپریشن آن سی پیک اور فول پروف سیکیورٹی فار سی پیک پروجیکٹس اور چائنیز پرسنل. اس میں ہم ناکام رہے کیونکہ ہمارے پاس کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی کوئی نہیں. پھر جو پاکستان کے اندر مختلف دفعہ رجیم چینج ہوئے اس سے بھی مشکلات پیدا ہوئیں. اور جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، کبھی تو ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ان پر بمباری کر دیں گے، کبھی لیٹ جاتے ہیں، کبھی لڑ پڑتے ہیں. تو وہ بھی ہماری ایک مڈل گراؤنڈ نہیں ہے. میرا خیال ایک ریجنل اپروچ ہونی چاہیے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ایران کے ساتھ بھی، حالانکہ ایران کے ساتھ آپ کا کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، کوئی بنیادی تنازع نہیں ہے، لیکن رسمی تعلقات ہیں. وہ گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن تجارت کے حوالے سے اس کو ایران افغانستان تجارت پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے. تو یہ ہماری بڑی یہ خامیاں ہیں، کیونکہ ہم نارملی یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ مغربی کی طرف دیکھیں، واشنگٹن کی طرف دیکھیں، کبھی اس سے خوف بھی کھائیں. ہمارے جو اصل مفادات ہیں اس کا تحفظ کے لیے تھوڑا سا ویژن کی ضرورت ہے،
تھوڑے سے ول کی ضرورت ہے, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, دانش مندی اور دلیری کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. اور خاص طور پہ یہ دور ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا. ہماری لوکیشن دیکھیں, پورا وسطی ایشیا ہماری طرف دیکھتا ہے کہ گوادر کے ذریعے ہم آگے چلیں گے. ایران بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے, ہمیشہ کہا ہے انہوں نے. روس تک ہمارے پاس آنا چاہتا ہے, چین تو خیر ہے ہی ہے. تو ہم اس کو لیوریج کریں. اور آپ تو دیکھیں اب عرب ممالک بھی, چاہے سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, آپ کی طرف وہ چاہتے ہیں انویسٹمنٹ بھی کرنا, ان کے بھی براڈن کریں اپنے ایونیوز. تو ہم اس کے لیے تیار ہوں, لیکن ہماری نالائکی بھی آ جاتی ہے. 4 سال پہلے ایم بی ایس آیا پاکستان, اس نے کہا جی میں $10 ارب خرچ کروں گا گوادر میں ریفائنری کے لیے. ہم فیزیبلٹی نہیں تیار کر سکے, ہم ہوم ورک نہیں تیار کر سکے, ہم زمین بھی نہیں دے سکے. تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون بیکاز آف آور اون فیلیئرز. ڈاکٹر ملیح لودھی, اس وقت امپورٹنٹ, جو بہت امپورٹنٹ, جب ہم فورن پالیسی کی اور اپنے خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا پیوٹ ہماری انڈیا پالیسی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات, ریجنل کنیکٹیوٹی, تجارت, تمام چیزیں جو ہیں, شاید ہماری اندرونی جو استحکام, یہ تمام معاملات بھارتی ہماری جو انڈین پالیسی ہے اس حوالے سے ہم جیسے آبزرورز کو باہر سے لگتا ہے کہ شاید ہم نے اپرچونٹیز مس کی. جب پرائم منسٹر واجپئی یہاں آئے تھے وہ شاید ایک بڑی اپرچونٹی تھی, شاید 1-2 اور اپرچونٹیز سامنے آئیں, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو معاشی گیپ ہے وہ آلموسٹ انسرماؤنٹیبل ہو گیا, اتنا بڑا گیپ ہو گیا ہے. اور پھر یہ کہ ایک بڑی ریجڈ دونوں طرف سے سچویشن ہے اور کسی صورت سے آئس میلٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا امپورٹنٹ پیوٹ ہے انڈیا کی, پاکستان کی انڈیا پالیسی, اس میں جو مسائل ہیں وہ, اور اس لاک جیم کو بریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کامران, آپ ٹھیک آپ نے نشاندہی کی, there were lost opportunities in the past, مگر وہ اپرچونٹیز لوز صرف پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوئی. میرا خیال ہے سب سے جو سسٹینڈ پیس پروسیس تھا وہ مشرف دور کے ڈیورنگ ہز پیریڈ آپ نے دیکھا تھا. اور جبکہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں انٹرم سیٹلمنٹ بھی نظر آ رہی تھی آکیوپائڈ کشمیر پہ, جو کہ نہیں ہو سکی. لیکن یہ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ریلیشنز جو ہیں they plunged to a new low because India illegally annexed occupied Jammu and Kashmir in August 2019. پھر انہوں نے اس ریاست کو بائفیکیٹ کر دیا اور ابزارب کر دیا انڈین یونین میں. تو یہ سب اللیگل سٹیپس تھے جو کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی وائلیشنز تھیں. اس کے بعد سے ظاہر ہے تعلقات بالکل ہی بد سے بدتر ہوتے گئے, اور فارمل ڈائلاگ جو تھا اور ٹریڈ وہ سسپینڈ ہو گیا. تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں تھا, اور ٹینشنز, تناؤ بار بار فلیئر اپ بھی کرتے تھے. بالا کوٹ کا قصہ ہوا, وہ آپ جانتے ہیں, جب بھارت نے پاکستان کی وائلیشن کی, پاکستان کی ٹیریٹری, سوورن ٹیریٹری. سو ہم اس قسم کے دور سے گزرتے رہے ہیں. اب جو ہے ڈپلومیٹک امپاس ایک ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں سفارتی ڈیڈ لاک ہے دونوں ممالک کے درمیان. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ موقع ہے, یہ وقت ہے جبکہ کچھ ہو بھی سکتا ہے. دونوں ممالک میں انتخابات ڈیو ہیں اگلے سال, پاکستان میں بھی ایٹ لیسٹ مجھے تو امید ہے کہ ہو جائیں گے, اور ہندوستان میں بھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 الیکشنز کے بعد جب پاکستان میں بھی ایک منتخب حکومت آتی ہے اور بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی کنٹینیو کرتی ہے یا کوئی اور حکومت آتی ہے, اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک جو بیک چینل کا ایفرٹ ہوا تھا ہماری ملٹری کی طرف سے اور ان کے بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی طرف سے, اس کی وجہ سے ایک نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو فروری 2021 میں ایک ریکمٹمنٹ کی دونوں ممالک نے ٹو observe a ceasefire on the line of control. یہ ضروری تھا, اور میں سمجھتی ہوں کہ تب سے آج تک وہ سیز فائر ہولڈ کر رہا ہے. لیکن دیکھیں نارملائزیشن ٹائز کے پاسبل نہیں ہے جب تک انڈیا ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ کشمیر بھی ہمارے ایک امن کے پروسیس کا حصہ ہوگا. اگر وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو پاکستان کے لیے اور کسی بھی پاکستان کی حکومت کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی قسم کا ڈائلاگ کر سکیں انڈیا سے. سو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ جو ضرورت ہے جس کے بارے میں لکھا بھی ہے میں نے, وہ یہ ہے کہ ایک قسم کا ہمیں فریم ورک چاہیے دونوں ممالک کو,
جس سے کہ ہم اپنے تناؤ اور ٹینشنز کو مینیج کر سکیں. میں سمجھتی ہوں کہ نیئر ٹرم میں مینجمنٹ آف ٹینشنز ہی اہم ہے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے امید کرنا انریلسٹک ہوگا. تو مشاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس سب کے باوجود، اس ریجڈیٹی کے باوجود، بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرنز کے باوجود، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کمپلیٹ بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن نہیں ہوتا. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اور ابھی بھی کوشش ہوتی رہی ہے، اب سے چند 1-1.5 سال پہلے تک یہ کوشش ہو رہی تھی، اور جنرل باجوہ اس کے بارے میں باقاعدہ بتا چکے ہیں کہ بڑا انٹینس ایک طرح کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، اور اس کے باوجود اور کوئی پرہیپس کوئی ایک کسی قسم کا ایک بریک تھرو ہو سکتا تھا، جو بہرحال مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ہوا. کیا اب ہمیں بھول جانا چاہیے، جیسے کہ ابھی ملیحہ لودھی صاحبہ فرما رہی تھی کہ جب تک وہ یہ نہیں ریکگنائز کرتے یا یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی ہم بریک تھرو نہیں ہو سکتا کسی قسم کا، اور یہ ٹینشن بڑھتی رہے گی اور یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. اب بھی کیا کوئی امید نکل رہی ہے، نکل سکتی ہے؟ اور کیا وہ جو جنرل باجوہ جس کیمپین کو لے کے چل رہے تھے، اس کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن آپ دیکھ رہے ہیں، کولیپس دیکھ رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بیک چینل چلتا ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ امید کی کرن رہتی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب، آپ اس کو میرے کولیگ تھے، 1984 تھا، جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو ایز ایڈیٹر مسلم، اور آغا مرزا پویا صاحب اس کو ہمارے پبلشر تھے. وی آرگنائز دا فرسٹ ایور انڈیا پاکستان ٹریک 2 ان اسلام آباد. جو انڈیا کے ٹاپ دانشور، انٹلیکچوئلز، ریٹائرڈ جنرلز آئے، ہم نے انیشیٹ کیا اور گفتگو شروع کی. اور مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء نے بڑی تھاپڑی دی، مجھے کہا کہ یو ہیو باٹ اس ٹائم، کیونکہ مسز گاندھی بڑی ناراض تھی، وہ حملے کا سوچ رہی تھی پاکستان پر. تو ہماری ایفرٹس کی وجہ سے ہم نے ایک پیس کنسٹیچوئنسی کریٹ کر لی انڈین میڈیا میں. اور آپ کو یاد ہے میرے آرٹیکلز انڈین اخباروں میں آئے، انڈیا کے اخبار والے ہمارے مسلم میں اخبار لکھنا شروع کر دیا، تو کمیونیکیشن شروع ہو گیا. انڈیا کو ہم صرف مودی کے زاویے سے نہ دیکھیں. انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں اب تو 26 پارٹیز کا الائنس بن چکا ہے. ہم آؤٹ ریچ کوشش کریں ان کے پبلک اوپینین سے. انڈیا انکلوڈز ارندھتی رائے، انڈیا انکلوڈز ممتا بنرجی، مایاوتی، راہل گاندھی، نتیش کمار، دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، ہم آؤٹ ریچ کریں. یہ کٹی کی طریقے سے نہیں ہو سکتی، یا لو ہینگنگ فروٹ بھی ہے. اب کرکٹ کی کوشش کی ہے. انڈین ایٹیٹیوڈ بڑا نیگیٹو ہے، وہ ضرور ہے، لیکن ہم اس کو آگے رہ گئے. اور دوسری بات ہے کہ نہ ہم پیس انیشیٹو لیتے ہیں، نہ ہندوستان کو نیگیٹو کام کرتا ہے اس کو جواب بھی نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے ہم نے ڈوسیئر ایشو کیا پچھلی پی ٹی آئی حکومت نے اکتوبر 22 میں، اسٹیٹ ڈوسیئر اور انڈین اسٹیٹ ٹیررزم. ہم نے اس کا آگے پیش ہی نہیں کیا. انہوں نے ای یو ڈس انفو لیب میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، وہ بھی نہیں کیا. تو نہ ہم ان کے پروپیگنڈا کا جواب دیتے ہیں. اور ہمارا رسپانس آفٹر دا انڈین آکوپیشن، جو ملیحہ نے بھی مینشن کیا ہے، وہ جو اینیکسیشن تھا بڑا لیوک وارم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب جو انڈیا نے اسٹیٹ ٹیررزم کی ہے کینیڈا میں بھی، ہمیں چاہیے تھا اس کو بڑا انٹرنیشنلی بھی ایکسپوز کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہیں. لیکن انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے. We have to talk to each other rather than at each other. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کچھ انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں ایٹ دا نان گورنمنٹل لیول، ایٹ دا ڈفرنٹ لیولز. اس میں بھی سارے انڈینز ہاکش نہیں ہیں یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں مودی کی طرح. تو ہم ذرا کچھ کریٹیو سوچیں. میں نے تو سجیسٹ بھی کیا تھا ہماری سسٹم میں کہ کوئی ورکنگ گروپ بنائیں انڈیا کے اوپر جس میں نان گورنمنٹل ایکسپرٹس ہوں اور وہ انیشیٹیو لیں، اور انیشیٹیو لینا چاہیے ہمیں. پاکستان کی ڈگمگاتی، لہراتی اور کسی صورت سے بھی اسٹیبل خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجوہات کا جائزہ لے رہے ہیں. پاکستان کے مسائل، پاکستان کی ترقی کی رکاوٹ میں جو مسائل ہیں، شدید ترین مسائل، اس حوالے سے ہماری سیریز، اسپیشل سیریز جاری ہے. آج کا موضوع پاکستان کے خارجہ تعلقات، خارجہ پالیسی ہے. چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کہیں پہ ناکام، کہیں پہ کنفیوژن کا شکار، کہیں پہ قدرے کامیاب. یہ پوری صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. پاکستان کو ایک مضبوط اور کامیاب اور مستحکم خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اور وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس موضوعات پر ہماری آج طویل یہ پروگرام، خصوصی پروگرام، اسپیشل سیریز ہے.
قومی ناصور بٹھاؤ پاکستان سنوارو ہماری اسپیشل سیریز جاری ہے اور اس وقت ہم جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کی ترقی کی راستے میں رکاوٹ پاکستان کے خارجہ تعلقات اور خارجہ پالیسی. ہمارے ساتھ اس کے لیے بہترین پاکستان کے مبصرین ہیں خارجہ تعلقات کے حوالے سے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اقوام متحدہ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں پاکستان کی سفیر رہ چکی ہیں، اور جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں جو یقیناً خارجہ تعلقات کے حوالے سے، دفاعی تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے سینئر ترین مبصرین میں سے ایک ہیں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی، اب ہم فارن پالیسی اور یو ایس پاکستان ہمیں ریلیشنز کو ضرور ری وزٹ کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ایک سینس آف ہماری حکومت میں ایک سینس آف بیٹریل ہے. دوسری جانب امریکہ میں بھی پاکستان کے بارے میں بہت ہی شکوک ہیں، اور جس طرح کی پاکستان کے بارے میں بات ہوئی ہے افغانستان کے بعد اور اس کے بعد اور پھر اس دوران، وہ ایسا لگتا ہے کہ آلموسٹ اس نے ریلیشن شپ کو ایک رسمی لیول تک چھوڑ دیا ہے. جو کبھی کلوزسٹ ایلائز کی بات ہوتی رہی ہے پچھلے 80s کی دہائی میں، پھر اس کے بعد جنرل مشرف کی پوری دہائی میں، وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اب ہمیں امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات درکار ہیں؟ دیکھیں کامران، پہلے تو ہم نے دیکھنا چاہیے ہے کہ یہ جو لو پوائنٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں، وہ کیوں آیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے دونوں ممالک میں جو تعلقات تھے وہ پریڈیکیٹڈ تھے افغانستان پہ. تو جب امریکہ نے اپنی ملٹری وڈرال کی افغانستان سے اور اس نے ڈس انگیج کیا ہمارے خطے سے، کم از کم ساؤتھ ویسٹ ایشیا سے، تو اس کا تو پھر ظاہر اثر تو پڑنا تھا ہمارے تعلقات پہ، بیکاز اور کوئی بیسس نہیں تھا. انفیکٹ جو بائی لیٹرل ایسپیکٹ تھا ہمارے تعلقات کا پچھلے 20 سال میں، وہ بہت ہی کمزور تھا اور نیرو تھا. دوسری میرا خیال ہے جو سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی اوور رائڈنگ اسٹریٹجک پرائیورٹی ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے خود بھی تذکرہ کیا پہلے کہ امریکہ نے مختلف گروپنگز بنائی ہیں، مشاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، جس سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مل کے چائنا کو کاؤنٹر کیا جائے، چائنا کی رائزنگ گلوبل پاور کو کنٹین کیا جائے. اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان بالکل اسٹریٹجکلی کلیئر ہے اس بات پہ کہ ہم کسی قسم کے اینٹی چائنا کولیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگا. اس وقت جبکہ امریکہ کی پالیسی ٹوٹلی فوکسڈ ہے چائنا پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اسپیس جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کے لیے، اسپیشلی بیکاز امریکہ نے بھارت کو چوز کیا ہے ایز اٹس پارٹنر آف چوائس، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ استعمال کیا جائے اگین چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. تو دیکھیں بٹوین دا نیو یو ایس انڈیا ریلیشن شپ اینڈ دی پاکستان چائنا ریلیشن شپ، جس کا آپ ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں، جو کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت سالڈ ہے اور سالڈ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ زیادہ سالڈ ہو رہا ہے. اس کے درمیان میرا خیال ہے جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ہمیں اسپیس ڈھونڈنی ہے پاکستان یو ایس ریلیشنز کے لیے بٹوین دس، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے کریٹیکل ریلیشن شپ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. امریکہ کنٹینیوز ٹو ویلڈ ہیوج انفلوئنس اینڈ پاور اکراس دا ورلڈ ان ڈفرنٹ ویز، ایون دو the world is becoming more multipolar. پار جو ہے وہ ڈسپرس ہو رہی ہے، جس طرح مشاہد نے بھی ذکر کیا. تو اس نئے انوائرمنٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے ہے کہ کون سے ایریاز ہیں جہاں ہمارا اور امریکہ کا تعاون جو ہے وہ دونوں ملک کے مفاد میں ہو، تاکہ اس پہ ہم پریڈیکیٹ کر سکیں، اس پہ بیس کر سکیں ریلیشنز اپنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری لاسٹ پوائنٹ میں کرنا چاہ رہی تھی، میں سمجھتی ہوں ہماری نمائندگی بہت ہی کمزور رہی ہے، خاص طور پہ کیپٹل ہل پہ، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے جو کانگریس کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے. تو ہمیں بھی ذرا زیادہ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ایک امیجنیٹو پالیسی اختیار کرنی چاہیے ٹورڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو کیسے یو ایس کے ساتھ بیلنس کریں مشاہد صاحب، اور تعلقات کی بحالی ہو کسی صورت سے، بہتر تعلقات کی، ابھی رسمی تعلقات ضرور ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری جانب ہم آئی ایم ایف کے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ورلڈ بینک کے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں، آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم رہ رہے ہیں، ہماری معیشت کا پیوٹ ہے اس وقت یہ آئی ایم ایف پروگرام. ہم چائنا کے دوست ضرور ہیں، لیکن یہ آئی ایم ایف پروگرام اور اس کے بعد پھر جتنے ویسٹرن ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن ہیں
ان کے ہم پھر ویسٹرن کمرشل مارکیٹ میں جو ہمارا کمرشل ڈیٹ ہے وہ سارا وہ ہے، تو ہم کیسے بالکل انڈیپینڈنٹ رہ سکیں، امریکہ کے دوست بھی ہو سکے اور چائنا ہمارا عظیم ترین دوست ہو؟ یہ کیسے ہم اس بیلنس کو کیسے واک کریں گے، کیسے چل سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو بڑی واضح بات ہے کامران صاحب کہ امریکہ سے ہماری اس وقت کوئی دشمنی نہیں ہے، اور وہ جو آپ نے بات کی نا بیٹریل کی، وہ ہمارے بڑا ایموشنل اپروچ ہوتی ہے. او جی آپ نے یہ کیا، گلے شکوے رونا دھونا اس کو چھوڑیں. ہمارے تعلقات، ہم نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا امریکہ سے، امریکہ نے ہم سے فائدہ اٹھایا، سب سکور بیلنس ہے. انہوں نے کوئی ہم پر احسان نہیں کیا، ہم نے بھی ان پر احسان نہیں کیا. تو یہ بین الاقوامی تعلقات کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تعلقات نہیں کہ آپ کہتے ہیں بیٹریل ہوا، آپ نے یہ کیا وہ کیا. اٹ از بیسڈ آن ہارڈ نوزڈ فیکٹس اینڈ قومی مفادات. اب وہ افغانستان فیز ختم ہو گیا. میرے خیال میں پاکستانی امریکی تعلقات اچھے ہیں، ٹھہراؤ آ گیا ہے، توقعات کم ہیں، ایک دوسرے سے ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ایک دوسرے کو یہ نہیں بڑے بڑے وعدے نہیں کر رہے. اب ہمارا تعلق ہے ایک تو انٹرسٹ ہے ہمارے افغانستان کے اور علاقائی سالمیت کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں تعاون ہو سکتا ہے، کلائمیٹ چینج بھی ہے اس میں، ہمارا اقتصادی تعلق ہے، اور پلس پیپل ٹو پیپل. پاکستان کے جتنے لوگ ہیں، ہر پاکستان کی مڈل کلاس فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ امریکہ میں ہے، امریکہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور امریکی بھی سمجھتے ہیں کہ چین کے حوالے سے وہ ہماری ریڈ لائن ہے. جیسے نیوکلیئر ہماری ریڈ لائن تھی، انہوں نے کراس نہیں کی. چین ہماری ریڈ لائن ہے، امریکہ سمجھتا ہے، اور وہ کبھی نہیں کہے گا پاکستان کو کہ چین سے تعلقات علیحدہ ہوں، لیکن ان سے ڈائریکٹ تعلقات استوار کریں. جہاں تک چین امریکہ اور ہندوستان کا تعلقات ہے، لیٹ دیم بی، وہ بائیلیٹرل تعلقات ہیں. جیسے ملیا نے کہا کہ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کو چین کے خلاف، سو بسم اللہ، گڈ لک ٹو دیم. وہ فیل ہوں گے لیکن وہ ان کی مرضی ہے، ان کی تاریخ کا رخ اور طرف ہے، اور کنٹینمنٹ اور کولڈ وار کی پالیسی نہیں چل سکتی. تو ہمیں امریکہ سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہیے، لیکن یہ توقعات نہیں بڑھانا چاہیے کہ اب آپ کا آرمی چیف جا رہا ہے واشنگٹن ایکسٹینشن کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تبدیل کرنی ہے تو روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. وہ زمانے ختم ہو گئے ہیں. جی تو مشاہد صاحب اس وقت ابھی ہمارا امریکہ نے واقعی صحیح کہا آپ نے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچایا. ہمارا ایمرجنگ تھرو آئی ایم ایف، اس کے عوض وہ یوکرین کا جو تھا کوئٹ پرو کو، اس میں چین کا پیسہ بھی تھا، یو اے ای کا پیسہ بھی تھا. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر ملیح لودھی سے مجھے پوچھنا ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے جو ایمرجنگ فارن پالیسی چیلنجز ہیں، اور حالیہ چند دنوں کی ڈیولپمنٹ پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا فارن پالیسی چیلنج بننے والا ہے، جو ہم نے اپنا انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے فلش آؤٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو انلیگل افغانز یہاں پر ہیں 1.8 ملین، اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج چیلنج اپیرنٹلی جو ابھی ہمیں افغانستان کی صورتحال میں نظر آ رہا ہے. دوسری جانب افغانستان کو سوائے چین کے کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے، اور دنیا جو ہے وہ خود افغانستان کے حوالے سے کافی اس وقت پریشان ہے. تو اس چیلنج سے ہمیں کیسے نبردآزما ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں اپنی پالیسیز کے اور اپنی سمت کے حوالے سے بہت کلیدی فیصلے کرنے ہیں. دیکھیں کامران، اس کے دو پہلو ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے سیکیورٹی کا ایشو، ہماری سلامتی کا ایشو، جو کہ ایک تھریٹن ہو رہا ہے ٹی ٹی پی کے اٹیک سے، آپ کو معلوم ہے. تو سب سے بڑا چیلنج جو سامنے آیا ہے وہ یہی ہے فرام ٹی ٹی پی، جو کہ بیسڈ ہے، سیف ہیون اس کا ہے افغانستان میں. لیکن اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے اس کا ایک انٹرنل پہلو بھی ہے اور ایکسٹرنل پہلو بھی ہے. اور انٹرنل یہ ہے کہ ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی ہے اس کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور ہولسٹک ہونا چاہیے. وہ صرف کینیٹک ایکشنز پہ مبنی نہیں ہو سکتی. ہمیں براڈلی وائڈلی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے اس تھریٹ کو نپٹنا ہے، کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. وہ تو ہو گیا انٹرنل. ایکسٹرنل ظاہر ہے پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اوفیشلز تھے ان کی ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ جب طالبان واپس آئے ٹو پار، تو ہمارا خیال یہ تھا، اور یا ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ اب سیکیور ہو جائے گا. وہ تو نہیں ہوا، ہم نے دیکھا ہے. بلکہ پچھلے چند مہینوں میں وہ کہتے ہیں کہ جو سرج ان وائلنس ہوئی ہے فرام افغانستان سوئل، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے فار مینی مینی ایئرس. تو اس کے لیے میرا خیال ہے اگین ہمیں اپنی افغان پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے، بیکاز کافی عرصے سے ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ انٹینیبل ہو چکی ہے. میڈم کیا کس طرح سے پھر ڈیل کریں اسے؟ دیکھیں نا، میں سمجھتی ہوں کہ دیر اسپیس بٹوین کانفرنٹیشن، جو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں کرنا چاہیے ود کابل، بیکاز وہ ہمارے نیبر ہے، ہمارا دوسرا نیبر بھی ہمارے لیے مصیبت ہے. تو یو کانٹ ہیو ایوری نیبر
جس کے ساتھ آپ کے ٹینشنز ہوں. تو بٹوین کانفرنٹیشن اینڈ اپیزمنٹ، بیکاز ہم نے یا ہم کانفرنٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا ہم اپیزمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. سو میں تو ہمیشہ ایڈوکیٹ کیا ایک ٹف لو پالیسی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلقات نارمل رکھیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ٹفنس دکھائیں اور اپنی لیوریج استعمال کریں تاکہ وہ رسپونڈ کریں آپ کے جو سلامتی کے کنسرنز ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک نئی پالیسی لانی پڑے گی، لیکن یہ ایک منتخب گورنمنٹ کا کام ہے، یہ ایک عبوری انٹرم ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو فیصلے ابھی لے بھی رہے ہیں وہ ایک وائلیشن ہے آف دی الیکشنز ایکٹ آف 2017، جو کہتے ہیں کہ میجر ڈیسیشنز آپ نہیں لے سکتے ہیں اس عبوری انٹرم فیز میں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کی لیجٹمیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک پالیسی کو آپ افیکٹو بنا سکتے ہیں. جی اچھا، تو مشاہد صاحب یہ جو ہمارا ایمرجنگ چیلنج ہے، آئی تھنک سب سے بڑا اس وقت چیلنج افغانستان سے ایک بار پھر سامنے آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے نئی پالیسی بنائی ہے، ہم فلش آؤٹ کریں گے 1.8 ملین جو انلیگل افغان یہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کا رسپانس بھی ہم نے افغان گورنمنٹ کا دیکھ لیا ہے. یہ ایک بڑی سیریس سچویشن بن رہی ہے جس کا تعلق ظاہر ہے کہ ہماری فارن ریلیشن سے ہے، اور پھر ایک اور نیبر، اور پھر اس میں یہ سچویشن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح پالیسی ہے لیکن غلط وقت پر ہے. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو اوپن اپ دس کائنڈ آف. 40 سال سے آپ نے ایک بالکل ماڈل میزبانی کی. یو ہیو بین سو جنرس. سب سے زیادہ پناہ گزیر سب سے طویل عرصے کے لیے پاکستان نے میزبانی کی ایک خوش اسلوبی کے ساتھ، اور ایک دم ہم کہتے ہیں چٹکی کے ساتھ راتوں رات کہ ہم نے کہا جی 4 ہفتے میں 40 سال وہ رہے ہیں، 4 ہفتے میں فارغ ہو جاؤ. آپ کے سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے تعلقات کابل سے خراب ہیں، آپ کے خلاف دہشت گردی بڑھ رہی ہے. خدا کا نام لیں، آپ کوئی نئی مکتی بائنی نہ کریٹ کریں اپنے شہروں کے اندر. یہ جو 18 لاکھ یا 20 لاکھ یا 15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں جن کو آپ زبردستی ڈنڈے کے ذریعے نکالیں گے، وہ ممکن ہی نہیں ہوگا. ایسے اقدام نہ کریں جس کے بلو بیک ہوگا، جس کے نتائج خراب ہوں گے. اور یہ فیصلے ٹھنڈے دل سے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ساتھ آپ پلان کرتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن یہ فرسٹ فیز میں یہ ہوگا، سیکنڈ فیز میں یہ ہوگا، تھرڈ فیز میں ہوگا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ راتوں رات آپ 28 دنوں میں یہ کام کر لیں. تو یہ ایک اناؤنسمنٹ کر کے یہ فیصلے نہیں ہوتے. تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا فرنٹ کھل جائے گا اور آپ کے ملک کے اندر کھل جائے گا جو بہت خطرناک ہوگا. جی یہ بہت امپورٹنٹ. ٹائمنگ از رانگ. ویری ویری کائنڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ملیحہ لودھی. جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کے خارجہ ریلیشنز کے حوالے سے یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ہماری خارجہ پالیسی یقیناً ناکامی سے دوچار ہے. کسی بھی صورت میں ہم اس کو کامیاب خارجہ پالیسی نہیں کہہ سکتے. ہمارے اپنے خطے میں تعلقات جو ہیں وہ دگرگوں ہیں، کسی صورت میں بھی وہ مثالی نہیں ہے، کسی صورت میں بھی وہ دوستانہ نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ہم مختلف حوالوں سے ہم آپ سے ڈسکس کر رہے تھے. مختلف ایریاز کو ہم نے ڈسکس کیا، مختلف ہم نے انداز سے اس معاملے کو دیکھا ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. اور آخر مجھے ابھی سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے، کیونکہ تازہ ترین پالیسی بن رہی ہے کہ غیر قانونی طور پہ مقیم افغانوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا. اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ ہم نے کلوز کیا ہے. خارجہ تعلقات کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کا افغان تعلقات پہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور جناب مشاہد حسین سید نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.